कल हम पढ़ रहे थे कि मामूर भी की दो किस्में, एक मुतलक अनिल वक्त और एक मुक़य्यद बिल वक्त। मुतलक अनिल वक्त उसका हुक्म ये बताया कि उसको अदा करना वाजिब है हालत तराकी के साथ, इस शर्त के साथ कि उम्र भर फौत न हो। उसकी मिसालें दी थी कि जिस तरह किसी शख्स ने नज़र मानी कि वो 1 महीने का एहतिकाफ करेगा, तो अब जायज़ है वो जिस महीने में भी चाहे एहतिकाफ करे, रमज़ान के अलावा। इसी तरह अगर किसी ने नज़र मानी कि वो 1 महीने के रोज़ा रखेगा, तो अब उसे जायज़ है कि वो जिस महीने में चाहे रोज़े रखे। तो ये मुतलक अनिल वक्त है। इसी तरह ज़कात है, सदका फ़ितर है और उशर है, ये भी क्या है? मुतलक अनिल वक्त हैं। जब भी अदा करेगा क्या हो जाएंगे? अदा हो जाएंगे। अब आ रहा मुक़य्यद बिल वक्त। व अम्मल मुवक्कत फ़नौआनी, और मुक़य्यद बिल वक्त मुवक्कत फ़नौआनी, तो उसकी दो किस्में हैं। मुक़य्यद बिल वक्त मामूर बिही मुक़य्यद बिल वक्त, उसकी दो किस्में हैं। मामूर बिही मुक़य्यद बिल वक्त उसकी दो किस्में हैं। नौन यकूनुल वक्त ज़र्फ़न लिल फ़ेल, एक किस्म वो है कि उसके लिए वक्त क्या हो? ज़र्फ़ हो। फ़ेल के लिए वक्त क्या हो? ज़र्फ़ हो, मेयार ना हो। और दूसरी किस्म वो है जिसके लिए वक्त क्या हो? मेयार हो। वक्त ज़र्फ़ हो, इसका मतलब ये होता है कि मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त बच जाए, वक्त जाए जो है वो बच जाए। जैसे ज़ोहर की नमाज है, आप देख लें, उसमें ज़ोहर की नमाज आप पढ़ें तो बाकी कितना वक्त बच जाता है, तो ये इसके लिए वक्त ज़र्फ़ है। और वो मामूर बिही मुक़य्यद बिल वक्त की दूसरी किस्म वो है जिसके लिए वक्त जो है मेयार हो। वक्त मेयार होने का मतलब ये है कि उस मामूर बिही को अदा करने के बाद वक्त न बचता हो, वो पूरा वक्त उसका अहाता कर ले, उसको पूरा वक्त उसको घेर ले। जैसे रोज़ा है, जैसे रोज़ा है। तो अम्मल मुवक्कत फ़नौआनी, तो मुवक्कत की दो किस्में हैं। नौन यकूनुल वक्त ज़र्फ़न लिल फ़ेल, एक किस्म वो है कि वक्त उसके उस फ़ेल के लिए ज़र्फ़ हो। हत्ता ला यश्तरिता, यहाँ तक कि शर्त नहीं लगाई जाएगी इस्तियाब कुल्लिल फ़ेली, इस्तियाब कुल्लिल वक्त बिल फ़ेली, कुल्लिल वक्ति बिल फ़ेली का सलाती, यहाँ तक कि शर्त नहीं लगाई जाएगी इस्तियाब कुल्लिल, इस्तियाब माने घेरना, अहाता करना, यहाँ तक कि शर्त नहीं लगाई जाएगी कुल्लिल वक्ति, इस्तियाब कुल्लिल वक्ति, कुल्ले वक्त को घेर लेने की, कुल्ले वक्त का पूरे वक्त का अहाता करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी बिल 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 फेल फेल के साथ। कसलात, जैसे नमाज है, फ़र्ज नमाज है। वमिन हुक्म हाज़न नौई, अब इसके तीन हुक्म बयान करेंगे। वमिन हुक्म हाज़न नौई, और इस नौ का हुक्म ये है, अन्ना वुजूब अल फ़िल फ़ीहि ला युनाफ़ी वुजूब फ़िल आखर फ़ीहि मिन जिन्सिही, अन्ना वुजूब अल फ़िल फ़ीहि, कि उस वक्त में फ़ेल का जो वजूब है, ला युनाफ़ी वुजूब फ़िल आखर फ़ीहि, तो ये मुनाफी नहीं है दूसरे फ़ेल के वजूब के फ़ीहि, उस वक्त में, उस वक्त में दूसरे फ़ेल के वजूब के ये मुनाफी नहीं है। मिन जिन्स ही, उसी की जिन्स में से। हत्ता लव नज़रा, यहाँ तक कि अगर किसी ने नज़र मानी अयुसल्ली कज़ा व कज़ा रकातन, कि वो इतनी इतनी रकात पड़ेगा फ़ी वक्त ज़ुहरी, वक्त ज़ोहर में, लज़िमहू, तो उस पर नासिर पर, नज़र मानने वाले पर वो रकातें क्या हो जाएंगी? लाजिम हो जाएंगी। वक्त ज़ोहर में वाजिब क्या है? ज़ोहर की नमाज। लेकिन ज़ोहर के अलावा भी आप चाहें तो नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, कज़ा भी पढ़ सकते हैं जी। नज़र की नमाज है, नवाफिल वगैरह हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज़ोहर का वाजिब होना, वजूब अल फ़िल फ़ीहि, उस वक्त के अंदर ज़ोहर का वाजिब होना, ये दूसरे फ़ेल के वजूब के मुनाफी नहीं है। आप चाहें तो अपने ऊपर दूसरी चीज़ भी उस वक्त में उसी की जिन्स में से वाजिब कर सकते हैं। जैसे किसी ने नज़र मानी कि मैं ज़ोहर के वक्त में इतनी इतनी रकात नफल पढ़ूंगा, तो ज़ोहर के वक्त में पढ़ ले। तो ये ज़ोहर की नमाज दूसरे फ़ेल के वजूब के मुनाफी नहीं है। अब दूसरा हुक्म बयान करें। वमिन हुक्म ही, और इसी के हुक्म में से ये भी हुक्म है कि अन्ना वजूब अस्सलाति फ़ीहि, कि उस वक्त के अंदर नमाज का वाजिब होना,
لا ینافی صحت صلاۃ اخری فیہ، اس وقت میں دوسری نماز کے صحت کے منافی نہیں ہے، لا ینافی وہ منافی نہیں ہے، صحت صلاۃ اخری دوسری نماز کے صحیح ہونے کے، فیہ اس وقت میں، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کا واجب ہونا یہ منافی نہیں ہے کہ اس وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ دوسری نمازیں جو چاہیں پڑھیں، نوافل پڑھیں جی، اگر آپ پر قضا ہے تو قضا نمازیں پڑھیں، نظر کی نماز ہے تو نظر کی نماز پڑھتے رہیں وہی پڑھتے رہیں، پورا وقت آپ نوافل میں گزار دیں جی، نوافل ہو جائیں گے، نوافل کیا ہیں ہو جائیں گے، قضا نماز پڑھتے رہیں وہ ہو جائیں گی۔ ہاں ظہر کی نماز اگر آپ اس وقت میں نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیا ہوں گے گناہ گار ہوں گے، لیکن وہ جو آپ نے نماز پڑھی وہ نماز ہو جائے گی، نوافل پڑھے ہیں، قضا نمازیں پڑھی ہیں، اس طرح نظر کے آپ پر کچھ نمازیں تھیں، نوافل وغیرہ تھے، وہ آپ پڑھتے رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے۔ پورے وقت کے اندر آپ ظہر نماز پڑھیں ہی نہ، دوسری نمازیں نوافل وغیرہ قضا وغیرہ آپ پڑھتے رہیں تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے حکم میں سے یہ ہے کہ وجوب صلاۃ فیہ، اس وقت میں ظہر کا واجب ہونا، اس وقت کے اندر نماز کا واجب ہونا، لا ینافی منافی نہیں ہے، صحت صلاۃ اخری دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، حتی لو شغل یہاں تک کہ اگر کسی نے مشغول کر دیا جمیع وقت ظہری ظہر کے تمام وقت کو، ظہر کے تمام وقت کو، لغیر الظہر ظہر کے علاوہ کے لیے، ظہر کے غیر میں یعنی علاوہ، ظہر کے علاوہ اور کوئی نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قضا نمازیں پڑھتا رہا، نظر وغیرہ کے نوافل مانے تھے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، وہ نوافل پڑھتا رہے جی، یہاں تک کہ پورا وقت مشغول کر دیا جمیع وقت ظہری ظہر کے تمام وقت کو مشغول کر دیا اس نے، لغیر الظہری ظہر کے علاوہ میں، ظہر کے غیر میں، یجوز تو یہ بھی کیا ہے جائز ہے۔ ظہر اس نے پڑھی نہیں، نوافل پڑھتا رہا، قضا وغیرہ پڑھتا رہا، ظہر اس نے پورے وقت میں پڑھی نہیں تو یہ بھی جائز ہے، وہ نمازیں بھی کیا ہیں ہو جائیں گی۔ تو کہا اس کا حکم یہ ہے کہ نماز کا واجب ہونا اس وقت میں یہ دوسری نماز کے منافی نہیں ہے اس وقت کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، پورا ظہر کا وقت دوسری نمازوں میں، نوافل میں، قضا نمازوں میں مشغول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ کیا ہیں جائز ہیں، اس کی وہ قضا نمازیں پڑھتا ہے تو قضا بھی ہو جائیں گی، نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل بھی ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ ظہر اگر نہیں پڑھی تو پھر یہ کیا ہوگا گناہ گار ہوگا۔ ومن حکم ہی، اور تیسرا حکم بیان کریں، انہ لا یتعدی المامور بہ الا بنیۃ معینۃ، کہ معمور بھی ادا نہیں ہوگا الا بنیۃ معینۃ مگر نیت معینہ کے ساتھ۔ کیوں نیت معینہ کے ساتھ؟ بھائی آپ جب ظہر نماز پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں آپ نیت نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ظہر نماز پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں یا قضا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر نماز پڑھ رہے ہو، قضا پڑھ رہے ہو یا نوافل ادا کر رہے ہو، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اس لیے نیت معینہ شرط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقابل، اس کا مزاحم موجود ہے، کیا ہے ظہر نماز کا مزاحم مقابل کیا ہے موجود ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ معمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینہ کے ساتھ۔ تو اس کے لیے آپ نیت کریں گے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مزاحم، اس کا مقابل کیا ہے موجود ہے، اور اس کا مزاحم مقابل کیا ہے کہ آپ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نوافل پڑھ رہے ہیں یا آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کے اندر وہ بھی تو جائز ہیں، تو اس لیے نیت معینہ کیا ہے شرط ہے، نیت معینہ ضروری ہے۔ لأن غیرہ لما کان مشروعا فی الوقت، اس لیے کہ اس کا غیر، ظہر نماز لے لو کہ ظہر کے وقت میں اس کا غیر کیا ہے، نوافل بھی جائز ہے، قضا نماز بھی جائز ہے، نظر کی نماز بھی کیا ہے جائز ہے، اس لیے کہ اس کا غیر لما کان مشروعا، جب وہ مشروع ہے، جائز ہے، صحیح ہے، فی الوقت اسی وقت میں، لا یتعین ہوا بالفعل، تو وہ متعین نہیں ہوگا بالفعل، صرف بالفعل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کی نہیں، آپ متعین ہو جائے گا نہیں ہوگا، صرف بالفعل متعین نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ میں ظہر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے لیے
نیت کو متعین کرنا پڑے گا، نیت کی تعین ضروری ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کا غیر جب مشروع ہے اسی وقت میں لا یتعین ہوا بالفعل، تو متعین نہیں ہوگا بالفعل، صرف فعل کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا بلکہ نیت بھی کرنی پڑے گی۔ وَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت تنگ ہو، تو کہا کہ اگر 4-5 منٹ بچے ہیں ظہر کا نماز، ظہر کا وقت، اب اس میں 4-5 منٹ بچے ہیں، اس نے کوئی نماز پڑھی نہیں، ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، اب 4-5 منٹ بچے ہیں تو اس کے اندر تو نیت شرط نہیں ہونی چاہیے، 4-5 منٹ ہی بچے ہیں، اس میں کون سی نماز پڑھے گا؟ وہ ظہر نماز پڑھے گا۔ تو کہا نہیں، اگرچہ وقت تنگ ہو، کیونکہ 4-5 منٹ بچے ہیں، 5 منٹ ہی کیوں نہ بچے ہوں، 4 ہی کیوں نہ بچے ہو، لیکن اس کے اندر بھی نوافل تو جائز ہیں، قضا نماز تو پڑھ سکتا ہے، تو اس کا مزاحم موجود ہے، تو اگرچہ وقت تنگ ہو پھر بھی نیت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہوگا، نیت کی تعین ضروری ہوگی۔ وَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت کیا ہو؟ تنگ ہو۔ لِأَنَّ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْمُزَاحِمِ، اس لیے کہ نیت کا اعتبار کیوں کیا؟ باعتبار المزاحم، مقابل کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مزاحم، مخالف موجود ہے بھائی، مقابل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوافل ہیں، قضا نمازیں بھی اس میں جائز ہیں۔ وقد بقیت المزاحمۃ عند ضیق الوقت، اور تحقیق مزاحمت باقی ہے عند ضیق الوقت، وقت تنگ ہونے کے وقت بھی۔ والنوع الثانی، اور دوسری قسم، بھائی آپ کو بتایا کہ موقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے لیے وقت ظرف ہو، وقت کیا ہو؟ ظرف ہو، کہ اس فعل کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے وقت معیار ہو۔ مقید بالوقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جس کے لیے وقت ظرف ہو، اور ایک وہ ہے جس کے لیے وقت معیار ہو، یعنی اس فعل وہ پورا فعل اس وقت کا کیا کر لے؟ گھیر لے، ٹھیک ہے، وقت اس کے لیے کیا ہو؟ معیار ہو، کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچتا ہی نہ ہو۔ اچھا جی، والنوع الثانی، دوسری قسم، ما یکون الوقت معیارا لہ، اور دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے وقت کیا ہو؟ معیار ہو۔ وذالک مثل الصوم، اور اس کی مثال کیا ہے؟ روزے کی ہے۔ وذالک مثل الصوم، اور وہ روزے کی مثل ہے، اور وہ روزے کی مثل ہے۔ اچھا، اس کی 2 قسمیں ہیں، مقید بالوقت کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جس کے لیے وقت ظرف ہو، دوسری قسم وہ جس کے لیے وقت معیار ہو۔ وہ مقید بالوقت جس کے لیے وقت معیار ہو، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے مطلق عن الوقت، ایک ہے مقید بالوقت۔ ایک مقید بالوقت جیسے رمضان کا روزہ، جیسے رمضان کا روزہ، اب رمضان کا روزہ ہے، آپ اس کو کب ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان کے اندر ہی ادا کر سکتے ہیں، رمضان کا روزہ مقید بالوقت ہے۔ ایک تو روزہ، اس کے لیے دن کیا ہوتا ہے؟ معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقت کیا ہوتا ہے؟ معیار ہوتا ہے روزے کے لیے، اور دوسرا رمضان کا روزہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جو مطلق عن الوقت ہو، جیسے رمضان کے قضا روزے، رمضان کے قضا روزے۔ اب روزے کے لیے وقت معیار تو ہے، لیکن قضا آپ جب چاہیں کر دیں، قضا آپ جب چاہیں کر دیں، 11 مہینوں میں سے جس دن آپ کا دل کرے قضا کر لو۔ 5 دن کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، 5 دن، ایام تشریق اور عیدین کے دن، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں ان کے علاوہ ان کے اندر ان میں مکروہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے بندوں کے لیے، تو اس کے اندر رکھنا اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا انکار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ آپ جب آپ کا دل کرے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب رمضان کا روزہ، وقت روزے کے لیے وقت کیا ہے؟ معیار ہے، لیکن قضا روزے جب آپ 11 مہینوں میں جب آپ کا دل کرے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، تو یہ مطلق عن الوقت ہوا۔ روزے کے لیے وقت معیار ہے، لیکن رمضان کا روزہ وہ رمضان میں رکھیں گے، وہ مقید بالوقت ہوا، ٹھیک ہے، اور رمضان کا قضا روزہ یہ مطلق عن الوقت ہوا، کہ جب آپ کا دل کرے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قضا کر سکتے ہیں۔ والنوع الثانی، اب اس کی 2 قسمیں آئیں گی، ما یکون الوقت معیارا لہ، وہ مامور بھی جس کے لیے وقت کیا ہو؟ معیار ہو۔ وذالک مثل الصوم، اور وہ روزے کی مثل ہے۔ فإنہ یتقدر بالوقت، اس لیے کہ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ۔ وہو الیوم، اور وہ کیا ہے؟
دن ہے، دن لمبا تو روزہ لمبا، دن چھوٹا تو روزہ چھوٹا، اس کا اندازہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ وقت سے، اور وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ ومن حکم ہی، اب اس کا حکم بیان کریں، ومن حکم ہی، اور اس کے حکم میں سے یہ ہے، ان الشرع اذا عین له وقتا لا يجب غیره فی ذلک الوقت، کہ جب شریعت نے اس کے لیے وقت معین کر دیا ہے، وقت معین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس کا غیر واجب نہیں ہوگا اس وقت میں۔ بھائی رمضان کے مہینے کے اندر آپ کوئی اور روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کہیں کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں تو بھی کون سا ہوگا؟ رمضان کا۔ آپ کہیں کہ میں نظر کا روزہ رکھتا ہوں، میں نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ روزے رکھوں گا اتنے، آپ کہیں میرے اوپر نظر کے روزے ہیں تو رمضان کے مہینے کے اندر میں نظر کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ کون سے روزے ہوں گے؟ رمضان کے روزے ہی ہوں گے۔ تو کہا ان شرع، جب شریعت نے اذا عین له وقتا، جب اس کے لیے وقت معین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس کا غیر واجب نہیں ہوگا اس وقت کے اندر، ولا یجوز اداء غیرہ فیہ، اور جائز نہیں ہوگا اس کے غیر کو ادا کرنا اس وقت میں۔ آپ کہیں کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، نہیں رکھ سکتے آپ، اس کے غیر کو ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں نظر کا روزہ رکھتا ہوں، آپ کہیں کہ میں کفارے کا روزہ رکھتا ہوں رمضان کے مہینے میں، آپ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو ولا یجوز اداء غیرہ، اس کے غیر کا ادا کرنا جائز نہیں ہوگا فیہ، اس وقت میں، حتی ان صحیح المقیم، یہاں تک کہ صحیح اور مقیم، صحیح یعنی جو بیمار مریض نہ ہو، اور مقیم جو مسافر نہ ہو، یہاں تک کہ صحیح اور مقیم نے لو اوقع امساکہ فی رمضان، کہ اس نے اپنے امساک کو واقع کیا فی رمضان، رمضان کے مہینے میں، ان واجب آخر، کسی دوسرے واجب سے، یقع عن رمضان، تو وہ رمضان کا واقع ہوگا، اس کا امساک کس سے واقع ہوگا؟ بھائی اگر کسی نے امساک کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے جماع سے رکنا نیت کے ساتھ، دن کے اندر کھانے پینے اور جماع سے رکنا نیت کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ کسی شخص نے صحیح اور مقیم، بھائی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چھوڑ سکتا ہے نا، اسی طرح مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب وہ کوئی مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اب اس کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہاں تک کہ اس نے صحیح اور مقیم نے یہ نیت کر لی کہ مجھ پر جو ہے کفارے کے روزے ہیں یا جو ہے نظر کے روزے ہیں، تو اس کی میں نیت کر لیتا ہوں، تو اس نے اپنا امساک واقع کیا ان واجب آخر، دوسرے واجب سے، یقع عن رمضان، تو واقع کون سا ہوگا؟ رمضان سے واقع ہوگا، اس کا امساک کس سے واقع ہوگا؟ رمضان، یعنی رمضان کا روزہ ہوگا۔ کس کا روزہ ہوگا؟ رمضان کا ہوگا، لا عما نوا، نہ کہ وہ جو جس نے نیت کی ہے۔ کیوں؟ وَإِذَا اندفع الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، اور جب اندفع المزاحم، مزاحم اٹھ گیا، مزاحم مقابل ختم ہو گیا، دفع ہو گیا، مزاحم نہیں ہے، فی الوقت، اس وقت میں، سقط اشتراط التعیین، تو تعیین نیت کی شرط بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ بھائی رمضان کے اندر آپ کہیں کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، روزہ کون سا ہوگا؟ رمضان کو کا۔ آپ کہیں میں واجب میرا نظر کا روزہ ہے اس کا روزہ رکھتا ہوں، کون سا روزہ ہوگا؟ رمضان کا روزہ ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں پچھلے سال گزشتہ رمضان کے قضا روزے مجھ پر 3-4 وہ رکھتا ہوں، اس کی نیت کریں، روزہ کون سا واقع ہوگا؟ رمضان کا ہوگا۔ تو رمضان کے روزے کے اندر اس کا کوئی مقابل مخالف ہے نہیں، آپ نفلی روزہ نیت کریں تو بھی کون سا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا۔ تو اس کے لیے اب جب مزاحم نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، رمضان میں جو بھی آپ روزہ رکھیں گے کون سا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا۔ تو جب اس کا مقابل اور مخالف ہے ہی نہیں، تو پھر تعیین نیت کی شرط بھی نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، یہ تعیین نیت شرط نہیں۔ ہاں اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، اصل نیت کرے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب یہ کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب مزاحم مقابل اٹھ گیا، دفع ہو گیا، اس وقت میں
سقطا اشتراط التعیین، تو تعیین نیت کی شرط جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ فإن ذلك لقطع المزاحمۃ، اس لیے کہ وہ جو شرط لگائی تھی وہ کس لیے تھی؟ مزاحمت کو دور کرنے کے لیے لگائی تھی۔ بھائی آپ نے کہا تھا ظہر کی نماز میں جب آپ نماز ظہر کے وقت میں جب آپ ظہر پڑھو تو ظہر نماز کی نیت کرو، وہاں پر کیوں کہا ظہر نماز کی نیت کرو؟ شرط ہے، ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر آپ نفل بھی پڑھ سکتے تھے، وہاں پر آپ قضا پڑھنا چاہیں تو قضا بھی پڑھ سکتے تھے، تو اس لیے شرط لگائی تھی مزاحمت کو دور کرنے کے لیے۔ کس کو؟ مزاحمت، اس کا مقابل موجود تھا، اور یہاں پر تعین نیت کی شرط نہیں، کیونکہ یہاں مزاحم موجود نہیں ہے۔ جب مزاحم موجود نہیں تو تعین نیت بھی شرط نہیں، وہاں مزاحم موجود تھا تو تعین نیت بھی ہم نے شرط لگا دی۔ فإن ذلك، تو وہ تعین نیت کی شرط لگانا لقطع المزاحمۃ، مزاحمت کو کاٹنے کے لیے تھا، ختم کرنے کے لیے تھا۔ ولا يسقط اصل النیت، ولا يسقط اصل النیت، ہاں اصل نیت ساقط نہیں ہوگی۔ آپ صرف اتنا کہیں گے میں روزہ رکھ رہا ہوں بس، رمضان میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، ضروری نہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں بس، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اصل نیت ساقط نہیں ہوگی۔ لأن الامساک، اس لیے کہ امساک یعنی رکنا، کھانے پینے جمع وغیرہ سے رکنا، لا یصیر صوما الا بالنیت، یہ روزہ نہیں ہوگا شرعن الا بالنیت، مگر نیت کے ساتھ، کیونکہ ایک ہے عادت ایک ہے عبادت، ایک ہے عادت ایک ہے عبادت۔ عادت اور عبادت میں فرق جو ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندے کی عادت ہے پورا دن نہیں کھاتا، آپ اس کو روزے دار کہیں گے؟ ہاں جی، تو رکا ہوا ہے، کھانے پینے جمع سے نہیں کیا پورا دن، روزہ ہو گیا اس کا، اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت اور عادت کے درمیان فرق جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے۔ لأن الامساک، اس لیے کہ امساک جو رکنا، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، لا یصیر صوما، یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا، الا بالنیت، مگر نیت کے ساتھ، تو اصل نیت ساقط نہیں ہوگی۔ اتنا صرف کہے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں بس، رمضان کا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا، میں آج روزہ رکھ رہا ہوں بس، میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، کھانا پینا کھا کے بس آج روزہ رکھا، چلو بھائی۔ فإن الصوم شرعا، اس لیے کہ شریعت میں روزہ، شریعت میں روزہ، هو الامساک، وہ امساک ہے، رکنا ہے، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، نہارن، دن میں، مع نیت، نیت کے ساتھ، دن میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ دن میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اچھا، وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اب وہ دوسری قسم آ گئی کہ وہ مقید بالوقت، جس کے لیے وقت میں یار، اس کی دو قسمیں، ایک مطلق عن الوقت، ایک مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت جیسے رمضان کے قضا روزے، اور مقید بالوقت جیسے رمضان کے روزے، ان کے لیے وقت شریعت نے مقرر کیا تھا، جیسے رمضان کے روزے ہیں، اور قضا روزے ان کے لیے کوئی شریعت نے وقت مقرر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اب اس کو بیان کریں، وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر شریعت نے وقت معین نہ کیا ہو، اور اگر اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت معین نہ کیا ہو، فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد، تو اس کے لیے وقت معین نہیں ہوگا، وقت متعین نہیں ہوگا، بتعیین العبد، بندے کے تعین کرنے سے اس کے لیے وقت معین نہیں ہوگا۔ اب اس مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ حتی لو عین العبد ایاما لقضاء رمضان، یہاں تک کہ اگر بندے نے معین کر لیے چند دن، کچھ دن، لقضاء رمضان، رمضان کی قضا کے لیے، لا تتعین ہی للقضاء، تو وہ قضا کے لیے متعین نہیں ہوں گے، قضا کے لیے متعین نہیں ہوں گے۔ کسی شخص نے کہا کہ میرے اوپر 3 روزے رمضان کے رہ گئے تھے، تو میں جو ہے یہ مہینہ جو ربیع الثانی شریف آ رہا ہے، تو اس کے اندر پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو میں رمضان کی قضا روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے اس کے اندر اگر وہ نفلی روزہ رکھے گا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو،
کفارے کا روزہ رکھے گا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے قضاء رمضان یہ مطلق عن الوقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں رکھا، جب بھی کرے گا ہو جائے گا۔ تو بندے کے متعین کرنے سے یہ متعین نہیں ہوں گے، بندے کے مقید کرنے سے مقید نہیں ہوں گے۔ حتیٰ لو عین العبد، یہاں تک کہ اگر بندے نے معین کر لیا ایامن کچھ دن، معین کر لیے کچھ دن لقضاء رمضان، رمضان کی قضا کے لیے، لا تتعین، تو متعین نہیں ہوں گے، ہی للقضاء، وہ دن قضا کے لیے، ویجوز فیہا، اور ان ایام میں، اور ان ایام میں جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ان دنوں میں روزے رمضان کی قضا روزے رکھوں گا، ان دنوں میں جائز ہوگا صوم الکفارتی، کفارے کے روزے رکھنا، والنفل، اور نفل روزے رکھنا، وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيهَا وَغَيْرُهَا، اور اس میں جائز ہوگا رمضان کی قضا کرنا بھی اور اس کے علاوہ بھی، ان دنوں میں رمضان کی قضا بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، ان کو متعین نہیں کر سکتا۔ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ، اور اس نوع کے حکم میں سے یہ ہے، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تعیین النیت لوجود المزاحم، کہ اس میں شرط لگائی جائے گی، تعیین النیت، تعیین نیت، نیت کے تعیین کی شرط لگائی جائے گی، لوجود المزاحم، مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اب یہ دن جو ہے رمضان کے نہیں ہیں، اب ان کے اندر آپ قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نظر کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو اب اس کے لیے نیت شرط ہوگی، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کون سا روزہ رکھا بھائی صاحب آپ نے، تو نیت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی کہ میں رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں، میں نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، نیت کی تعیین شرط ہوگی۔ تو کہا انہو، اس کے حکم میں سے یہ ہے، یشترط، شرط لگائی جائے گی، تعیین النیت، نیت کے تعیین کی، لوجود المزاحم، مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسہ مؤقتا او غیر مؤقت، پھر بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آپ پر واجب کرے، مؤقت ہو یا غیر مؤقت ہو، ولیس لہ تغییر حکم شرعی، اور بندے کے لیے جائز نہیں ہے حکم شرع میں تغیر، حکم شریعت میں تبدیلی کرنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے جائز ہے وہ اپنے اوپر موقت کر لے یا غیر موقت لازم کر لے، وہ کہتا ہے کہ میرا اگر کام ہو گیا تو میں 12ویں 13ویں 14ویں کو روزہ رکھوں گا، پہلے اس پر نہیں تھا، اب وہ کام ہو گیا تو اب اس کو 12ویں 13ویں 14ویں کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس نے اپنے اوپر ہی کر لیا لازم۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، اب جب دل کرے رکھ لے، پہلے اس نے اپنے اوپر موقت جو ہے وہ کیا کر لیا؟ واجب کر لیا، اور دوسرے نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ مطلق واجب کر لیا۔ تو یہ بندے کے اوپر ہے، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے اوپر لازم کرے، موقت ہو یا غیر موقت ہو، ولیس لہ تغییر حکم شرعی، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے شریعت کے حکم میں تبدیلی کرنا۔ مثال ہو، اس کی مثال، اذا نظر ان یصوم یوما، جب کسی شخص نے نظر مانی کہ وہ روزہ رکھے گا، یومن بعینہ، کسی دن کو معین کر لیا کہ اسی معین دن میں وہ روزہ رکھے گا، لزمہ ذالک، تو اس پر یہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ کہا میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا، کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھنا ہے، اس پر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ صَامَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، اور اگر اس نے اس دن، وہ دن جو معین کیا تھا، اس دن کے اندر قضاء رمضان کا روزہ رکھا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، کیونکہ قضاء رمضان کو اللہ نے مطلق رکھا ہے۔ اب بندہ کہے کہ اس دن تو میں نے یہ نظر مانی تھی میں یہ روزہ رکھوں گا پیر کے دن، نہیں، قضاء رمضان کی اگر نیت کرے گا، قضاء رمضان کہے گا میں رکھتا ہوں تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ قضاء رمضان کو اللہ نے، شریعت نے مطلق رکھا ہے، شریعت نے مطلق رکھا ہے، جب رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو وَلَوْ صَامَهُ، اور اگر اس ناظر نے اس معین دن کے اندر روزہ رکھا، عن قضاء رمضان، قضاء رمضان سے، او عن کفارت یمینہ، یا اپنے قسم کے کفارے سے، جازہ، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، اس لیے کہ شریعت نے قضا کو مطلق رکھا ہے۔ فلا يتمكن العبد من تغییرہ بالتقیید بغیر ذلک اليوم، تو بندہ قادر نہیں ہوگا من تغییرہ، اس مطلق کو بدلنے پر، بالتقیید، مقید کرنے کے ساتھ، بغیر ذلک اليوم، اس دن کے
علاوہ، تو بندہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ وہ مطلق کو بدل کے اس کو کیا کر دے، مقید کر دے اس دن کے علاوہ۔ ولا یلزم علی ھذا، اور اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ ماں وہ اعتراض اذا صامہ، جب اس نے روزہ رکھا، النفل نفل کا، حیث یقع عن المنظور لا ما نوی، تو منظور کا واقع ہونا چاہیے نہ کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب ایک شخص نے روزہ رکھا، نفلی روزہ، ایک اس نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، اب اس دن وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، اس دن وہ کس کی نیت کرتا ہے، نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، تو کون سا روزہ ہوگا، وہ نظر کا ہوگا، یہ نفلی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نظر کا روزہ شریعت کا حق نہیں ہے، اس نے بندے نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس بندے نے نظر کا روزہ اپنے اوپر خود لازم کیا ہے۔ اور نفلی روزہ، نفل روزہ رکھنا یہ کیا ہے، بندے کا حق ہے، تو بندہ اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے، بندہ اپنے حق میں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی میں روزہ رکھوں گا، اس دن نفلی روزہ وہ رکھنا چاہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتا، نفلی روزہ نہیں ہوگا، نظر ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نظر اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا، اللہ نے کی ہے، اللہ نے کی ہے نہیں، اس نے اپنے اوپر خود کیا ہے، اور یہ نفل جو ہے یہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، تو بندہ اپنے حق میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا یلزم علی ھذا، تو اس پر وہ اعتراض لازم نہیں آتا، اذا صامہ، جب کسی شخص نے روزہ رکھا، النفل نفل سے، حیث یقع عن المنظور، تو اس حیثیت میں وہ واقع ہوگا منظور کا، لا ما نوی، نہ کہ وہ جس کی اس نے نیت کی ہے، نفل نہیں ہوگا بلکہ منظور ہوگا۔ اس نے کہا میں پیر کے دن میرا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا، اب پیر کے دن اس کا کام ہو گیا تو روزہ کہتا اب میں پیر کے دن نفل روزہ رکھ لیتا ہوں، نفل نہیں ہوگا، وہ اس کا منظور جو نظر مانی تھی وہ روزہ ہوگا۔ کیوں؟ لأن النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل جو ہے بندے کا حق ہے، اذ هو یستبد بنفسہ، اس لیے کہ وہ جو ہے مستقل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، مستقل ہے، اسے اختیار ہے، من ترکہ و تحقیقہ، فعل کو، نفل کو چھوڑنے اور اس کو وجود دینے میں، چاہے تو بندہ نفل کو چھوڑ دے، چاہے تو اسے ایجاد دے دے، وجود دے دے، اس کے اندر بندہ کیا ہے، مستقل ہے، اسے اختیار ہے۔ اذ هو یستبد بنفسہ، اس لیے کہ وہ بنفسہ ہی مستقل ہے، من ترکہ و تحقیقہ، اس نفل کو چھوڑنے اور اس کے کرنے میں، تحقیق وجود یعنی ایجاد یعنی کرنے میں، فجاز ان یؤثر فعلہ، تو جائز ہے کہ اس کا فعل مؤثر ہو، فیما هو حقہ، اس میں وہ جو اس کا حق ہے، لا فیما هو حق الشرع، نہ کہ اس میں جو شریعت کا حق ہے، نہ کہ وہ جو شریعت کا حق ہے۔ یہ چھوٹی سی بات سن لیں، وعلی اعتماری حاضر معنی، اور اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے فرمایا اذا شرط، جب میاں بیوی نے شرط لگا لی، فی الخلع خلا میں، اللہ نفقۃ لہا ولا سکنا، کہ عورت کے لیے نہ نفقہ ہوگا نہ سکنا ہوگا۔ عورت نے کہا مجھے کھلا لے لو، مجھ سے کھلا کر لو اتنے مال کے بدلے میں، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں کھلا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو شوہر نے کہا میں کھلا تب کروں گا جب آپ کو نہ نفقہ دوں گا نہ رعایت دوں گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، کھلا ہو گئی، طلاق بائنہ ہو گئی، تو اب سکنا جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، نفقہ یہ شوہر عورت کا حق ہے، وہ اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، لیکن سکنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ انہیں نہ نکالو اپنے گھروں سے، یہاں تک کہ کھلی بیائی کا کام کریں، تو عدت کے گھر کے اندر رہنا یہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ نفقہ یہ عورت کا حق ہے، عورت اپنا حق تو چھوڑ سکتی ہے لیکن اللہ کے حق میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو کہا جب دونوں شرط لگا لیں میاں بیوی کھلا میں کہ عورت کے لیے نہ نفقہ ہوگا نہ رہائش ہوگی، سقطت النفقۃ دون السکنا، تو نفقہ ساکن ہو جائے گا لیکن رہائش ساکت نہیں ہوگی، سقطت النفقۃ، نفقہ ساکت ہو جائے گا، دون السکنا نہ کہ رہائش، حتی لا یتمکن الزوج من اخراجها، یہاں تک کہ شوہر قادر نہیں ہوگا اس کو نکالنے پر، عن بیت العدت، عدت کے گھر سے، لأن السکنا، اس لیے کہ رہائش، فی بیت العدت، عدت کے گھر میں، حق الشرعی، یہ کیا ہے، شریعت کا حق ہے، فلا یتمکن العبد من اسقاطہ، تو بندہ قادر نہیں ہوگا اس کے اسقاط کرنے پر، اس کے اسقاط کرنے پر بندہ قادر نہیں ہوگا، بخلاف النفقۃ، برخلاف نفقہ کے، کیونکہ نفقہ یہ بندے کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، عورت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے مجھے نفقہ نہ دو، عورت اپنا حق چھوڑ رہی تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن رہائش یہ شریعت نے مقرر کیا ہے، بندہ شریعت کے حق میں کوئی تبدیلی